खुदावंद यीशु मसीह के बाइस बरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। और आप देख रहे हैं यीशु के गवाह जेसी टीवी का वो प्रोग्राम जिसका सीज़न 2 इस वक्त जारी है। और आप इस प्रोग्राम में बहुत से खादमों और खादमाओं की उन गवाहियों, उन मसीही तजर्बात से बरकत पा चुके हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। और यही इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम खुदावंद के उस काम को जानें जो बहुत सी ज़िंदगियों में वो कर रहा है। और जब खुदावंद की मुदाखलत ज़िंदगी में आती है तो जो गवाही पैदा होती है, और वो गवाही जो बहुत से लोगों को मुतासर करती है, खुदावंद के लिए जीतती है, यही इस प्रोग्राम की रूह है। मेरे अजीज़ों, हम इस प्रोग्राम में आप जैसे बहुत से अजीज़ों को ये मौका भी देते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही मौजूद है, खुदावंद के साथ कोई तजर्बा मौजूद है, ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए ताकि हम आपके उस तजर्बे को, आपकी इस गवाही को दूसरों तक पहुंचा सकें, ताकि बहुत से लोग बरकत पाएँ। अजीज़ों, एक कैनेडियन खादम हैं हेनरी ब्लैकबी, और बहुत अच्छे बाइबल मुक़द्दस के मौल्लम हैं, अच्छे पासबान हैं। उन्होंने एक बात कही और वो ये है, अंग्रेज़ी में वो ये है कि हाउ यू लिव योर लाइफ इज़ अ टेस्टिमनी ऑफ व्हाट यू बिलीव अबाउट गॉड। आप अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारते हैं, ये इस बात की शहादत देती है कि आप खुदा के बारे में क्या एतकाद रखते हैं, क्या जानते हैं, कैसे पहचानते हैं। आप खुदा को जितना जानते हैं, पहचानते हैं, उससे ज़्यादा आपकी मेरी ज़िंदगी का किरदार और काम नहीं हो सकता। तो हमारी ज़िंदगी में हमारा खुदा के साथ जो रिश्ता है, हमारा खुदा के साथ जो एक ताल्लुक़ है, हम खुदा को कितना जानते हैं, वही हमारी ज़िंदगी में एक किरदार को, एक काम को पैदा करता है। और उतनी ही गवाही हमारी ज़िंदगी में आ सकती है जितना हम खुदावंद को जानते हैं। सो ये प्रोग्राम आपको मौका देता है, इंस्पिरेशन देता है कि हम बहुत सी ज़िंदगियों में जब खुदावंद के काम को देखें, हम ये यकीन कर सकें कि खुदावंद आज भी काम कर रहा है और वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे तजर्बे पैदा कर रहा है जो सिर्फ़ और सिर्फ उसको जानने की रोशनी में पैदा हो सकते हैं। सो आएँ खुदावंद को जानें, आएँ देखें किन किन ज़िंदगियों में खुदावंद किस तरह से काम कर रहा है। सो आज इसी तरह से हमारे साथ एक और मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं और अभी आपको उनका तारुफ कराया जाएगा। उनकी ज़िंदगी में भी खुदावंद ने एक इंतहाई नौजवानी में बहुत खूबसूरत काम किया है। और मैं ईमान रखता हूँ, जब आप इस गवाही को, उस मसीही तजर्बे को जो इस भाई की ज़िंदगी में मौजूद है, सुनेंगे, आपके लिए उम्मीद का समान पैदा हो जाएगा। इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशु जो जलाली खुदावंद है, वो आज भी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। सो हमारे साथ हैं डेविड अलेक्जेंडर। डेविड, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। आप यीशु के गवाह के सीज़न 2 में मौजूद हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आपकी ज़िंदगी में खुदावंद का कौन सा ऐसा तजर्बा है जो आप समझते हैं कि ये आज ऑडियंस को बताना इंतहाई ज़रूरी है? सबसे पहले मैं जेसी टीवी और मैं पास्टर रऊफ़ और सारी मैनेजमेंट का शुक्र करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया है उनके चैनल पे अपनी गवाही शेयर करने का। मेरी गवाही कुछ इस तरह के, जैसे भाई ने इंट्रोडक्शन में बोला है कि मैं एक उस ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ कि जब मैंने आँख खोली थी तो मैंने खुदावंद के मौज़ात देखे, मैंने प्रीचिंग्स देखी, मैंने लोगों में से विद्रोही निकलते हुए देखी। मगर ये चीज़ें जो थी, मैं इस चीज़ में ग्रो तो हुआ। और ऐसा था कि जब हम छोटे थे तो खुदावंद हमें यूज़ भी करता था। हमने काफ़ी विद्रोही भी निकाली, खुदा ने मौज़ात भी किए, और ऐसा हो गया कैंसर भी शिफा पाए। मगर जब आप अपनी टीन एज में आते हैं तो टीन एज में बेसिकली आपको एक हवा लगती है, आप दुनिया में जाते हैं, आपका हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं। और उस चीज़ की वजह से मैं एक ऐसी मर्ज़ में था जो आजकल तो बहुत कॉमन है, मगर उस वक्त इस मर्ज़ के बारे में अगर बात की जाती थी तो एक टैबू समझा जाता था, और वो मर्ज़ था डिप्रेशन। मैं ऐसे डिप्रेशन में था कि मैं अपनी ज़िंदगी लेना चाहता था। मैंने ज़िंदगी में कोई 3 दफ़ा प्रॉपर सुसाइड करने की अटेम्प्ट की है, और मैंने प्रॉपर की थी और मैं बच गया था। और मैंने सिर्फ सुसाइड नहीं की, मैं हर वक्त दुआ भी ये करता था और मैं सोचता भी ये था कि मैं किस तरह अपने आप को इस दुनिया से ख़त्म कर सकता हूँ। और ये नहीं था कि मैं खुदावंद को देखता नहीं था, मैं मीटिंग्स भी देखता था, मैं रसौलियाँ गायब होते भी देखता था, मैं एक मीटिंग का जो एक फिनोमेना होता है, वो जो एक ऑरा होता है, मैं वो भी एक्सपीरियंस करता था। मगर उसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन था। और खुदावंद
ایسا تھا کہ جب میں ٹین ایج سے یونیورسٹی میں آیا ہوں تو میں نے ایپی جینیٹکس پڑھنا شروع کر دی, نیورو سائنس آف میڈیٹیشن شروع کر دی, اور میں نے وہ بھی پڑھی کہ کیسے آپ اپنے برین کو ریلیکس کر سکتے ہو, اور وہ بھی مجھے اتنی زیادہ ہیلپ فل نہیں ہوئی. جب میں اپنا یونیورسٹی سے پہلے اپنا ٹین ایج میں تھا تو میں نے نشوں میں پڑ گیا, میں شراب چرس جو تھی میں ڈیلی پینی شروع کر دی, اور مجھے اس سے بھی سکون نہ ملا. اور میں یہ چیزیں کرتے کرتے میں میٹنگز بھی اٹینڈ کر رہا تھا, میں ساتھ ساتھ خداوند کے لوگوں میں بھی جا رہا تھا, میں ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی دیکھ رہا تھا. اور جو میری زندگی میں تبدیلی آئی, مجھے بچپن سے ہی پتہ تھا کہ میں نے خداوند کا کام کرنا ہے. اور ایک وقت ایسا تھا میری یونیورسٹی میں جو میں نہیں بھول سکتا کہ میں اس چیز پہ آ گیا تھا کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو میرا مسئلہ ہے وہ اگر خدا ہو تو وہ تو سالو کر سکتا ہو, مگر میرا تو مسئلہ ہی سالو نہیں ہو رہا. اور جب یہ میں اس چیز میں آگے جا رہا تھا تو میں اتنا زیادہ چلا گیا تھا کہ میں اس چیز پہ آ گیا کہ یہ جو ہم ساری بدروئی نکلتی ہیں یا یہ معجزات ہوتے ہیں, یہ کوانسیڈنس ہوتا ہے, یا ہماری جو برین ہے, ہمارا جو برین کی میگنیٹک ویوز ہیں وہ اس چیز کو ہیل کرتی, جس کو ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں. میں نے میڈیٹیشن بھی ٹرائی کی, اور میں نے بڑا بیٹھ کے میں نے کانسنٹریٹ کرنا, فوکس کرنا, اس نے مجھے کچھ حد تک ریلیکس کرنا, مگر وہ ٹیمپریری ہوتا ہے. کیونکہ آپ جیسی میڈیٹیشن سے باہر نکلتے ہیں, آپ اس اورا سے, اس فیلڈ سے باہر نکلتے ہیں, تو آپ واپس اس دنیا میں ریالٹی میں آ جاتے ہیں. اور کرتے کرتے جو ایک ایکسپیرینس جس نے میری زندگی بدلی, میں نے کئی لوگوں سے سنا تھا, اپنے ڈیڈ سے بہت زیادہ سنتا تھا کہ خدا جو ہے وہ حقیقی خدا ہے. اور ہمارے ڈیڈ نے ہمیشہ, میں مام نے بھی, دونوں نے بیسکلی ہمیں یہ کہا تھا کہ خدا کو اس لیے نہ پیچھا کرو کہ تمہیں ہم نے بتایا ہے, تم اس لیے پیچھا کرو کہ تمہاری زندگی میں ایکسپیرینس ہو. زبردست. اچھا, اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں, میں یہ بھی آڈینس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند کے بندہ کی جو پیدائش ہے, نشو و نما ہے, ارلی اپ برنگنگ ہے, وہ ساری کی ساری خدمتی خاندان میں ہوئی ہے. اور اس طرح سے آپ میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو لائف میں شاید سٹرگل کر رہے ہیں. آپ چرچ میں پیدا ہوئے ہیں, چرچ میں پلے بڑے ہیں, شاید آپ بڑی عمر تک پہنچ گئے ہیں, شاید آپ اس وقت مڈل ایجز تک پہنچ گئے ہیں, لیکن لائف میں کہیں نہ کہیں سٹرگل کر رہے ہیں. اور آپ جو تجربہ بتا رہے ہیں, اس طرح کے بہت سے نوجوان ہیں, مسیحی نوجوان ہیں, جو ڈپریشن میں, دباؤ میں, نفسیاتی امراض کا سامنا کر رہے ہیں. آج ہم جو بات چیت کر رہے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ خداوند آپ میں سے بہتوں کو ہیل کرے گا, شفا بخشے گا اور امید میں داخل کرے گا. کیونکہ جہاں یسوع کا تجربہ ہے وہاں شادمانی ہے, نجات ہے اور پھر گواہی بھی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا جو خادم ہے, نوجوان خادم, یہ ہمارے پاکستان کی ملک میں جو ایک عظیم خادم ہے, اور پینٹیکاسٹل ورلڈ میں ایک بہت سورما خادم اور ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں. خداوند کے خادم پروفیسر الیگزینڈر سشیل صاحب کا بیٹا ہے, بڑے بیٹے ہیں آپ ان کے, اور والد اور والدہ دونوں خدمت میں ہیں, اور ایک خدمتی خاندان سے آپ نے اس میں نشو و نما پائی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی لائف میں سٹرگل کو دیکھا. آپ یہ بتائیے کہ بہت سے اور نوجوان جو خدمت میں جن کی جم پل ہوتی ہے, وہ کیوں سٹرگل کی طرف بڑھتے ہیں؟ پھر ان کے پاس ایک سلوشن بھی ہے, آپ کے پاس حل ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو گائیڈ کیا کہ آپ یسوع کے پیچھے, آپ خداوند کے ساتھ شخصی تجربے میں آئیں. آپ ان دو باتوں کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. وائی آر یوتھ آر پیپل, ہمارے لوگ جو ہیں, نوجوان ہیں, وہ کیوں اس طرح کی, جس طرح کی آپ سٹرگل میں سے گزرے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ دوسری بات, پھر آپ کی زندگی میں آپ کو جو حل نظر آیا ہے, دا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل, کس طرح سے وہ لوگ جو نوجوان ہیں وہ بھی اس آزادی میں, رہائی میں داخل ہو سکتے ہیں؟ فرسٹ آئی تھنک کہ سب سے بڑا جو ریزن جو میں نے اپنے ڈیڈ سے بھی یہ چیز سیکھی ہے کہ جب آپ ایک ایسے خاندان میں جو خدمت کرتا ہے اور خدا کی کال میں ہوتے ہو, تو شیطان آپ کو شروع سے گرانا چاہتا ہے. میں 1.5 سال کا تھا یا 2 سال کا تھا جب میں نے تب تک بولنا ہی نہیں شروع کیا تھا, اور میں اتنا ویک تھا کہ میں کئی دفعہ بیسکلی کہتے ہیں کہ ڈیتھ بیڈ پہ چلا گیا تھا. تو جب خداوند کا مقصد ہوتا ہے آپ کی زندگی میں, تو شیطان بھی اتنا ہی آپ کو فورس کرے گا, شیطان اتنی ہی چیزیں آپ کی زندگی میں لائے گا تاکہ آپ اس خدمت کو اچیو نہ کر سکو, یا وہ جو وے ہے جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ اچیو نہ کر سکو. اور دوسری چیز جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, اور میں اس چیز کو پرسنلی اب ایک چیز سمجھتا ہوں, بہت سے لوگ جو خدمتی گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں, جو جن کا بچپن سے چرچ سے تعلق ہوتا ہے, ان کا انکاؤنٹر وتھ جیزس نہیں ہوتا.
وہ ایز اے نالج جانتے ہیں, وہ ایز اے اس کو آرگنائزیشن جانتے ہیں. کی پوائنٹ ہے یہ. یس. اور بہت میرا بھی بیسکلی ایسے ہی تھا, کیونکہ جب میں ٹین ایج میں آیا تھا تو میں دعا تو بہت کرتا تھا اور وہ چیزیں موو تو ہو رہی تھیں, مگر جو ایک پرسنل انکاؤنٹر تھا نا جیسس کے ساتھ, وہ میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا ابھی تک. They know about God, Yes. but they don't know God. They don't know God. They know about Jesus, they don't know Jesus. جی. Yes. اور اس وجہ سے بہت سے جو ہمارے جو کچھ لوگ ہیں جو ہماری کرسچن کمیونٹی کے ہیں, جو پریچرس کے بچے ہیں, میں جب ان سے بات کی تو وہ ہر بندے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دے ٹیک اٹ ویری کیجول. اور میں اس چیز کا بلیف رکھتا ہوں, اگر آپ خدا کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں یا خدا کی چرچ میں آتے ہیں, خدا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, تو ہی از این آل مائٹی گاڈ. ہم ہبرو میں کہتے ہیں یہوہ خدا, یہوہ کنٹرولز ایوری تھنگ. اگر ایک منسٹر ہے, آپ اس کے پی اے لگو یا اس کی پرسنل سیکرٹری لگو, کچھ بھی لگو, آپ یو آر ویری ایکٹیو ان اٹ. وہ جو کہے گا آپ کرو گے, بٹ آپ نے خدا کی خدمت کرنی ہے اینڈ یو ناٹ ایکٹیو اباؤٹ اٹ. اینڈ آپ کے جو ذہن ہے وہ اس چیز پہ اتنا فوکس ہی نہیں کر رہا کہ آپ ایک آل مائٹی گاڈ کی خدمت کے لیے بلائے گئے ہو. اینڈ آئی تھنک کہ یہ بہت سے لوگ ہیں جو میں نے جب یوتھ سے بات کرتا ہوں تو دے ٹیک اٹ ویری کیجول ایٹ آل. اور وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, اگر وہ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اسائنمنٹس دیتے ہیں, ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, مگر کتنے لوگ ہیں جو میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے پر اچھا خاصا کرسچن یوتھ میں ایکسپیرینس ہے, کہ کتنے کرسچن یوتھ ہے جنہوں نے خدا کو سیریس لیا ہے, جنہوں نے خدا کی اس خدائیت کے بارے میں سیریسنس ظاہر کی ہے. اور اس لیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت, کیونکہ ہم بھی اس اسٹیج میں رہے ہیں, بہت سے جو خادم ہیں, بہت سے جو لوگ ہیں جو خدمت میں ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتے. اور اگر میں خدا ہوں تو میری تعظیم کہاں ہے؟ Exactly. یہ سنجیدگی. اچھا, کس طرح سے آپ نے خداوند کو جانا؟ اور اگرچہ آپ بچپن سے خداوند کے بارے میں جانتے تھے, لیکن خداوند کو جانا, آپ کے پیرنٹس کی جو گواہی ہے اس کی کیا چھاپ آپ کی زندگی پہ آئی ہے, اور اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ باتیں جو ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم ضرور ان پہ بات چیت کریں. 99% I am influenced by my parents. They are my mentor. میں نے زندگی میں جو کچھ سیکھا ہے, جو کچھ کرتا ہوں, جو کچھ میں نے دیکھا ہے, یا جو کچھ میں بیسکلی آگے پلانس کرتا ہوں, وہ ساری چیزیں میری پیرنٹس سے انفلوئنسڈ ہیں. یہ نہیں کہ میرے فادر ہیں, بٹ اٹ از بیکاز کہ میں نے پرسنلی میں نے بہت سے خادموں کو دیکھا ہے. یہ نہیں کہ خادموں میں مسئلہ ہے, پر ان کی لائف ایک بڑی ڈفرینٹ رہی ہے. انہوں نے ہمیں بھی پرائیورٹی نہیں دی, اور ان کے ذہن میں صرف خدمت رہی ہے, ان کے ذہن میں صرف خدا کا کام رہا ہے. اور سملرلی میں نے دیکھا کہ کیونکہ انہوں نے خدا کو فرسٹ پرائیورٹی دی ہے, تو جو خدا نے گہرے کام ان کی زندگی کے تھرو کیے, بڑے کم خادم ہیں جو میں نے جن کو دیکھا ہے, ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہوں جو میں نہ جانتا ہوں, بٹ خدا نے جس طرح ان کو یوز کیا, بڑے کم خادموں کو کیا. تو اس لیے میں اپنے فادر کو ہمیشہ, اگر میں یہ کہوں میں ایز این آئیڈل دیکھتا ہوں تو میں ضرور دیکھتا ہوں. میں اپنی مام کو پریئر میں اگر کسی کو ایز این آئیڈل دیکھتا ہوں کہ آپ کچھ بھی مشکل ہو, جیسے مرضی حالات ہوں, لوگ جو مرضی کہیں آپ کے لیے, اینڈ شی ول سٹ ان پریئر اینڈ شی ول ایکچولی بی ان پریئر. تو دیٹ ہیز اے لاٹ آف انفلوئنس آن مائی پرسنالٹی. اسی سنجیدگی کی وجہ سے جس کی آپ نے بھی بات کی, ہم انہیں اس نیشن میں ایک ریوائولسٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں, اور انہوں نے بہت کام کیا ہے, اور روح القدس کی منسٹری میں اور پاک روح کی نعمتوں میں خداوند نے بڑی کثرت سے استعمال کیا ہے. تو اب آپ اس سارے تجربے کے بعد, پہلی بات خداوند کے پاس پھر آپ کیسے آئے, جھکاؤ کیسے پیدا ہوا, اور اب آپ اس تجربے کی روشنی میں کیا خدمت کر رہے ہیں, اس پہ ہم ذرا کچھ دیر بات کرتے ہیں. جب میں ڈپریشن میں سے بہت زیادہ جس کو کہتے جکڑ گیا ہوا تھا, اور آئی کوڈنٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ, تو میں ہمیشہ اپنے فادر کا سنتا تھا کہ وہ فادر بھی اور مدر بھی ایک لفظ بولتے تھے, اور بڑے خادم بھی بولتے ہیں کہ ویٹ اپون دا لارڈ. اور میں اس چیز پہ بہت غور کرتا تھا, کیونکہ میری عادت ہے کہ میں یہ نہیں کہ میں نے بائبل کئی دفعہ ختم کی ہوئی ہے, مگر آئی ایکچولی میڈیٹیٹ آن ون ورس, اور ایک چیز کو دیکھنا پسند کرتا ہوں. اور جب میں نے یہ چیز سوچنی شروع کی تو مجھے ایک چیز ہوئی کہ اگر وہ خدا ہے تو مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے. اور ایسا ہوا کہ میں نے کچھ میسیجز بھی سنے اس پہ, اور میں نے اپنے فادر کو بھی مدر کو بھی سنا, تو میں نے لٹرلی ویٹ
جس طرح بیٹھ جاتا بندہ چپ کر کے میں نے ویٹ کیا, اور میں نے نا صرف یہ ایک دعا کرنی میں خداوند آئی نو کہ یو آر ریئل. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تو ریئل نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنے سامنے اتنے معجزات دیکھے ہیں, پر مسئلہ یہ مجھے اپنے ساتھ انکاؤنٹر چاہیے. اگر تو ابراہیم سے مل سکتا ہے, اگر تو ہنوک سے مل سکتا ہے, اگر تو الائجہ سے مل سکتا ہے, اگر تو موزس سے مل سکتا ہے, تو میرے سے بھی مل سکتا ہے. اور یہ لوگ اتنی گواہیاں دیتے ہیں, یوٹیوب پہ اتنی گواہیاں سنتے ہیں, اور دوسرے لوگوں نے اتنی ہمیں پرسنلی آ کے گواہیاں بتائیں, تو آئی ڈونٹ ہیو دیٹ انکاؤنٹر ود یو. تو میں یہ دعا کرتا تھا, اور میں لٹرلی آرام سے بیٹھ کے جیسے میں آپ سے بات کروں, میں لٹرلی ایسی بات کرتا تھا, میں کوئی شور شرابہ یا وہ نہیں کرتا تھا, اور میں بیٹھ کے کرتا رہا. اٹ ٹک می اباؤٹ 2.5 weeks, اور میں نے کئی دفعہ ورشپ لگا لینی, اور میں نے صرف انتظار کرنا. اور ہوا یہ, جو چیز نے میری لائف میں ایک انکاؤنٹر بیسیکلی لایا. ہم لوگ گرمیوں میں ایک ہی کمرے میں سارے سوتے ہیں, تو میں نا ورشپ لگا کے سن رہا تھا, اور کیونکہ میں نیورو سائنس بھی پڑھی ہوئی تھی, میڈیٹیشن بھی پڑھی ہوئی تھی, تو آئی نو کہ جب آپ میڈیٹیٹ کرتے ہو تو آپ کا برین بھی جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. جب میں ورشپ لگا کے سن رہا ہوں تو ایک آواز مجھے کلیئر, جیسے کہ ہوتی ہے نا کہ کسی اور کی آواز آئی, میں نے ہیڈ فونز ایسے لگائے میں اپنے کانوں پہ, اور نہ مجھے آئی کہ اٹھ اور ڈائننگ روم میں چل کر گھٹنے ٹیک. اور مجھے پہلے لگا کہ نا یہ میری دل کی آواز ہے, یہ میرے ذہن کی آواز ہے, کیونکہ آئی تھنک بیکاز آف میڈیٹیشن الاٹ. اور جیسی میں اٹھا ہوں تو میں اپنے جس کمرے میں ہم سوتے ہیں بیڈ روم کے ساتھ ہی ہمارا ڈائننگ روم ہے, میں نا وہاں پہ جب چلتا ہوا گیا ہوں, آئی کوڈنٹ ایکچولی, میں کبھی بھول نہیں سکتا ایکسپیرینس. میں جب چلتا ہوا جا رہا تھا تو ایسے ایسے کسی چیز نے میرا کنٹرول لیا, اور کنٹرول ایسے لیا کہ جیسے کسی چیز نے مجھے پکڑ لیا. کیونکہ میں نے میڈیٹیشن بھی کی ہوئی تھی, مجھے پتا کہ جب آپ ایک سٹیج پہ آتے ہو میڈیٹیشن کے, تو آپ کی جو سول ہوتی ہے وہ آپ کا کنٹرول لے لیتی ہے, اور وہ سول آپ اپنی باڈی سے آؤٹ ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں. تو وہ نہیں تھا, اور مجھے ایک سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیا ہوا ہے. اور مجھے جیسے کسی چیز سے پکڑا ہے, میں نا ایک دم رونا شروع ہوا ہوں, اور میں روتے روتے نا میرے منہ سے کوئی چیز نہیں نکلی, میں صرف یہ کہتا کہ خداوند تو سچ مچ ابراہیم, اسحاق, یعقوب کا زندہ خدا ہے. اور وہ چیز بول رہا ہوں, اور وہ جب کرتے کرتے میں ایسے کروں کہ شاید یہ میرے ایموشنز ہیں, اور ایک دم مجھے نا ہولی لافٹر کا ایکسپیرینس ہونا شروع ہو گیا. اور جیسے ہی ہولی لافٹر ہوا ہے تو میں نے نا اپنے ذہن میں بیسیکلی یہ چیز سوچی, میں کہ خداوند یہ ایکسپیرینس تو بہت لوگوں کو ہوئے ہیں, بٹ آئی وانٹ ٹو سی یو ان پرسن. اور میں گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آئی کوڈ فیل اٹ ان ریئل لائف کہ اے پرسن واز اسٹینڈنگ بسائڈ می, اور کوئی بندہ ہے, اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ میرے پہ آیا ہے, اور آئی کوڈنٹ کنٹرول اٹ. اور مجھے نہیں پتا, میں ہولی لافٹر میں ایک دم مطلب کہ ہنسنا شروع ہو گیا ہوں. اور ایک ایسا پیس جو خدا نے میری زندگی میں دیا, جو مجھے کسی ایسی چیز سے نہیں ملا, وہ میری زندگی میں آیا. اب میں خداوند کے لیے لیمپ فیلوشپ میں ایز این ایڈمنسٹریٹر اور خداوند کی ایونجلزم کرتا ہوں, اور اسپیشلی یوتھ کو ٹارگٹ کرتا ہوں, ان لوگوں کو جو اس ڈپریشن کے مریض ہیں, یا وہ لوگ جن کو سمجھ نہیں آتی وہ خدمت میں کیا کریں. اور اسپیشلی میرا جو مشن یہ ہے کہ میں ہر بندے کو اس جگہ پر لانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ وہ یسوع کے ساتھ پرسنل انکاؤنٹر کر سکے. پریز دا لارڈ. سو خداوند کے ساتھ ایک شخصی ملاقات, ایک تجربہ, ایک روحانی تجربہ جس نے آپ کی زندگی بدلی, اور اب آپ خداوند کی خدمت کے لیے ایک بڑی سرگرمی کے ساتھ, اور خاص طور پہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم جس تجربے میں سے ہم گزرے ہیں, ہم نوجوانوں کو جو اس عمر میں اس تجربے میں سے گزر رہے ہیں, انہیں بتا سکیں کہ خداوند کے پاس آنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا اطمینان آ سکتا ہے, وہ اطمینان جو انسانی سمجھ سے بھلا تر ہے. میرے عزیزو, اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے بندہ ڈیوڈ الیگزینڈر سے خداوند کی آواز سنیں, وہ پیغام جو وہ اپنی روح میں رکھتے ہیں, آپ کے لیے امید کا, آپ کے لیے خداوند کے فضل تک پہنچنے کا وسیلہ بن سکتا ہے. تو آئیں ہم خداوند کی آواز کو سنیں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. سب سے پہلے میں JCTV اور ساری ایڈمنسٹریشن کا شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں خداوند کا پیغام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. میں ایک بڑی چھوٹی سی سٹوری جو ہم نے بچپن سے سنڈے اسکول سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, میں اس میں سے صرف 2-3 پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ سٹوری جو ہے وہ ابراہیم کی ہے, اور خدا کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس نے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں, تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو.
میں اس میں بہت زیادہ تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویوز نہیں دوں گا، مگر میں ایک بڑی سمپل سی سٹوری بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ابراہیم کی سٹوری ہے مجھے ہمیشہ سے بڑی فیسینیٹ کی ہے، انٹرسٹنگ لگی ہے. میں نے بہت زیادہ اس پہ سوچا ہے، بہت زیادہ اس پہ غور و فکر کیا ہے کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ ایک ایور لاسٹنگ پرومس کیا، ہمیشہ قائم رہنے والا پرومس کیا، مگر اس وعدے تک پہنچنے کے لیے اس کو بہت سال لگ گئے اور اس کو بہت سی چیزوں کو فیس کرنا پڑا. میں یہ آپ کو بات کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ سملرلی آج بھی خداوند یسوع مسیح کے وعدے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. خدا نے آپ کے ساتھ زندگی میں آپ سے شخصی وعدے کیے ہوئے ہیں، مگر وہ وعدے جو ہیں، وہ جو پرومسز ہیں، وہ جو کوننٹ ہے جو خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ باندھا ہوا ہے، وہ کوننٹ ابھی تک پورا نہیں ہوا. وہ کوننٹ ابھی تک ہماری زندگی میں کاملیت تک نہیں آیا، اور اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ کبھی ہوگا نہیں، یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ کوننٹ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا، یا ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ کوننٹ شاید خدا نے پہلے کہا تھا مگر اب خدا کا ارادہ بدل گیا ہے. مگر ابراہیم کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی تھا کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور یہ میں تجھے سارے سرزمین دوں گا، اور اتنی چیزیں کا اتنی لمبی لسٹ کا وعدہ کرتا. اور مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ لگتی کہ ہر چیز تو خدا اس کو دے رہا ہے، مگر وہ جو قوم بنانے کے لیے ایک جو انگریڈینٹ تھا، جو سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ تھا، وہ اولاد کا، وہ اولاد نہیں تھی اس کے پاس. سملرلی آج خداوند کے بہت سے بندے ہیں، آج خداوند کے بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ خداوند کا وعدہ ہے، جن کے ساتھ خدا بول چکا ہے، جن کے ساتھ خدا نے کئی دفعہ اس وعدے کو ریپیٹ کر چکا ہوا ہے کہ خدا نے آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے، یا خدا آپ کو کسی جگہ پہ لے کر جانا چاہتا ہے، یا خدا کسی چیز کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر وہ وعدہ آپ کی زندگی میں ابھی تک پورا نہیں ہوا. اور اگر آپ اس چیز کو ایسے دیکھیں کہ ابراہیم کو جب خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں تجھے میں بیٹا دوں گا، تو سب سے پہلے اگر اس کلچر کو آپ دیکھیں، اس کلچر میں اگر ہم جائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کنسلٹ کیا، اور بیوی نے، سارا نے یہ اپنا سوچا ہوگا، اگر آپ ایک میاں بیوی کی کنورسیشن کو دیکھیں کہ خدا نے وعدہ تو کیا ہے مگر تو دیکھ میں تو اتنی بوڑھی ہو رہی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میری طرف سے نہ ہوتا ہو، اور اس نے اس وعدہ کو ٹرائی کیا مگر خدا کا وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. اور اگر آپ اس چیز کو غور کریں، اس چیز کو اگر اپنی زندگی میں، اپنی پرسنل لائف میں دیکھیں، کئی دفعہ خدا ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اور وہ لوگ جن کے وسیلہ سے ہمیں وہ وعدہ پورا ہونا ہے، یا وہ ہمارے اس وعدہ پورا کرنے میں ہیلپرز ہیں، وہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور ہم زور مارتے ہیں، اور ہم ٹرائی کرتے ہیں. اور ایسے ابراہیم نے بھی کئی سال ٹرائی کیا، اور خدا نے اس کو ابھی تک برکت نہیں دی. خدا نے ابھی تک وہ جو وعدہ اس کی زندگی میں تھا، جو کلام، جو عہد اس کی زندگی میں تھا، وہ پورا نہیں ہوا. اور کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان لوگوں کے ساتھ ٹرائی کرتے رہتے تو بہت سے لوگ ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے کہ خدا میرے وسیلے نہیں، ہو سکتا ہے خدا تیرے کسی اور کے وسیلے چاہتا ہو سکتا ہے خدا کسی اور چیز کے وسیلے چاہتا ہو. تو ایسے ہی ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ وہ یہ ابراہیم کی زندگی میں یہی ہوا کہ سارا نے اسے کہا میرے وسیلے نہیں، تو یہ جو لونڈی ہے ہیگر، تو اس کے پاس جا اور دیکھ بچہ تو تیرا ہی ہوگا، خدا کا وعدہ تو پورا ہو جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں ہیگر، جو وہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ لوگ جو خدا کی مرضی میں نہیں ہوتے، جو وعدہ آپ کی زندگی میں ہے، جو پرومس، جو کوننٹ آپ کی زندگی میں ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کی زندگی میں اسٹیبلش نہیں کیے جاتے. مگر آپ کی ایسی حرکت کی وجہ سے، آپ کے ایسے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، آپ کی ایسی ڈائریکشن کی وجہ سے، آپ خدا کا جو وعدہ ہوتا ہے اس کو اپنے زور پر پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ جو ابراہیم ہے وہ ہیگر کے ساتھ اپنا بیٹا پیدا کر لیتا ہے، مگر جب خدا اس سے 99 برس کا ہو جاتا ہے، خدا پھر اس سے ملتا ہے، خدا پھر اس کے پاس آتا ہے. اب جو اسماعیل ہے وہ بڑا ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے لیے اپنی اس زندگی میں یہ پورا ہے کہ خدا نے جو کلام میری زندگی میں کیا ہے وہ تو خدا نے پورا کر دیا ہے، کیونکہ مجھے ہیگر کے وسیلے سے اسماعیل مل چکا ہے. مگر خدا جب واپس اس کے پاس آتا ہے تو خدا کہتا ہے نہیں، میرا وعدہ سارا کے تھرو ہی ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر خدا نے میرے سے ایک وعدہ کیا ہے، اور اگر میں ایک ایگزامپل کے طور پہ میں جس بندے کے ساتھ میرے وہ وعدہ پورا کرنا ہے، وہ مجھے کہیں اور ڈائریکشن دے دیتا ہے، وہ مجھے کسی اور جگہ لے جاتا ہے. اور جب آپ کسی اور جگہ لے جاتے ہیں تو یاد رکھیں خدا ناممکنات کا خدا ہے. خدا ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کہہ دے وہ کر نہ سکے، اور خدا اپنا وعدہ پورا کر سکتا ہے.
اور میں نے یہ چیز اپنی پرسنل لائف میں بھی نوٹ کی, میں نے پرسنلی بھی یہ چیز دیکھی کہ جب خدا آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس وعدہ کے لیے بیٹھ کے انتظار کریں, اس کی ڈائریکشن لیں, اس کے لیے کمپلیٹ ہوں, اس کے لیے یہ سوچیں کہ خدا نے جو کلام کیا ہے, خدا نے جو بولا ہے, خدا کس طرح پورا کرنا چاہتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو آج اسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر خدا نے ان کو کہا کہ وہ خدا آپ کو بہت زیادہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے جو ایک عام طور پہ آج کل کرسچن جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز پہ اپنا زور مارتے ہیں یا زور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں میں سب سے پہلے پادری بن جاؤں کیونکہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں نے خدا کی خدمت کرنی. آپ خدا سے یہ پوچھیں کہ خدا کیا خدمت چاہتا ہے آپ سے, خدا کہاں چاہتا ہے آپ کو. کئی لوگ ہیں جو چرچز بدلتے رہتے ہیں, جو کبھی ایک چرچ میں, کبھی دوسرے چرچ میں, کبھی تیسرے چرچ میں. آپ کہتے ہیں خدا نے مجھے کہنی یہ چرچ پہلے اچھا تھا پھر برا ہو گیا. یاد رکھیں آپ کو ڈائریکشن لینے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنی خدا سے اپنی سمت لینے کی ضرورت ہے کہ خدا یہ جو تو نے عہد کیا میرے ساتھ, خدا جو تو نے وعدہ کیا میرے ساتھ, یہ کیسے پورا ہوگا. اگر میں آپ کو ایک بات کو سمرائز کرنا چاہوں تو میں آپ کو اس میں سمری میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر خدا نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو سارا کی طرف دیکھنا بند کریں. سارا ایسے لوگ ہیں, سارا ایسی جگہ ہیں, سارے ایسی اپرچونٹیز ہیں جو خدا نے تو آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں, مگر آپ کا اعتماد سارا پر ہے. آپ کا اعتماد اس پہ ہے کہ شاید آپ بڑے اچھے بزنس مین ہیں تو آپ لوگوں کو پیسے دے کر اپنے پیچھے لگا لیں گے. شاید آپ بولتے بہت اچھا ہیں, شاید آپ کو تقریر بڑی اچھی کرنا آتی ہے, یا آپ نے سیمنری کی ہوئی ہے, آپ کے پاس نالج بڑا ہے, آپ کو بائبل کی ورسز بڑی آتی ہیں, یا آپ نے بائبل کی تھیولوجی بڑی پڑھی, آپ نے ہسٹری بڑی پڑھی ہے. یاد رکھیں اگر خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ یہ سب چیزیں استعمال کرتا ہے, مگر آپ کو خدا سے ڈائریکشن لینے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات, وہ لوگ ہیں جو خدا نے آپ کی زندگی میں نہیں رکھے, وہ لوگ ہیں جو خدا کی طرف سے آپ کی زندگی میں نہیں آئے, مگر وہ ہیگر ہیں. وہ ہیگر جیسے لوگ ہیں کہ جو لوگ آپ کو خدا کی طرف سے نہیں آئے, مگر آپ خدا کے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے, آپ خدا کے عہد کو اپنے ان پہ پورا کرنے کے لیے آپ ان لوگوں کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور وہ لوگ آپ کو خدا کے پرپس سے, خدا کے مقصد سے دور لے جاتے ہیں. میرے پیارے بھائی, میرے پیاری بہن, میں آج آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بھی مشکل میں ہیں اور کسی بھی وعدے پہ, ابھی بھی اپنے کسی کورننٹ پہ خدا کا انتظار کر رہے ہیں یا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا, اسٹاپ لوکنگ ایٹ سارا کی طرف دیکھنا بند کریں. اگر آپ اپنی زندگی میں مشکلات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پھر افسوس کرتے ہیں کہ خدا تو نے 10 سال پہلے یہ وعدہ کیا تھا, تو نے 20 سال پہلے کیا تھا, مگر ابھی تک یہ پورا نہیں ہوا, اسٹاپ گوئنگ ٹو ہیگر کی طرف جانا بند کریں, ہگار کی طرف جانا بند کریں. اور یاد رکھیں آپ وعدہ کرنے والے کی طرف دیکھیں, آپ یسوع کی طرف دیکھیں, آپ یہ دیکھیں وعدہ کیا کس نے ہے, آپ یہ دیکھیں جس خدا نے وعدہ کیا ہے وہ آپ کی زندگی میں پورا کر سکتا ہے. میں ایک چھوٹی سی پریئر آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پریئر کریں, اور آپ خداوند سے, اب جو کلام میں نے آپ کو سنایا ہے, جو چیز میں نے آپ کو سنائی ہے, بڑے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں. اگر خدا کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے اور ابھی تک وہ عہد پورا نہیں ہوا, تو میرے پیارے بھائی, میرے پیاری بہن, آئیں مل کر دعا کرتے ہیں. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں, میں سارا جلال تیرے نام کو دیتا ہوں, اور خداوند میں جانتا ہوں خداوند تو نے کہا تھا میں جہاں بھی جاؤں گا تو میرے ساتھ ہوگا. اس لیے ہولی اسپرٹ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی خداوند جی یہ کلام سن رہا ہے, جو بھی خداوند جی اس میسج کو سنے, تو خداوند یسوع جی جو وعدے ان کی زندگی میں ہوئے ہیں ان کی ڈائریکشن کو چینج کر دے. وہ ڈائریکشن جو خداوند ان کو سارا کی طرف دیکھنے پہ مجبور کرتی ہے یا ہیگر کی طرف دیکھنے پہ مجبور کرتی ہے, ان کی آنکھیں اپنے آپ پر لگا دے, ان کی آنکھیں اس یسوع پر لگا دے, اس زندہ کلام پر لگا دے, اس زندہ خدا پر لگا دے جو اپنے کلام کو پورا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. اس کو کسی ایکسٹرنل ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسا خدا ہے جو کبھی بھی اپنے کلام سے ہلتا نہیں ہے. اور ہولی اسپرٹ میں چاہتا ہوں کہ خداوند اس چیز کی گواہیاں سننا چاہتے ہیں کہ خداوند تو نے خداوند لوگوں کی ڈائریکشن چینج کی ہے, جیسے تو نے میری ڈائریکشن چینج کی, ایسے خداوند تو لوگوں کی ڈائریکشن چینج کر, تاکہ خداوند تیرے زندہ نام کو جلال مل سکے, تیرے قدوس اور جلالی نام میں. آمین. ویلکم بیک عزیزو. ابھی آپ نے خداوند کی آواز سنی اور خداوند کے پیغام میں سے اپنے لیے یہ دیکھا کہ کس طرح سے خداوند کی طرف رجوع کرنا آپ کو خداوند کی مرضی, خداوند کے منصوبے کی طرف گامزن رکھ سکتا ہے, آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے سے, گمراہ ہونے سے, برگشتہ ہونے سے بچا سکتا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اہم نقطہ ہے مسیحی زندگی میں. سو بھائی ڈیوڈ, آپ کے دل میں کوئی ایسی بات, کوئی ایسا پیغام جو آپ آڈینس کو دینا چاہتے ہوں, اپنی ساری شخصی زندگی, شخصی گواہی اور خداوند کے ساتھ تجربے کی روشنی میں
کوئی مختصر پیغام جو آپ آڈینس تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ میں آج کی یوتھ کو اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر میں ایک غلط زندگی میں سے، ایک شراب نشے کی حالت میں سے، ایک ڈپریشن کی حالت میں سے خدا مجھے استعمال کر سکتا ہے، تو یاد رکھیں آپ ایسی لوسٹ پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ ایسی کسی جگہ پہ نہیں ہیں کہ خدا آپ کو نہیں نکال سکتا۔ اگر خدا مجھے 3 دفعہ سوسائڈ کر کے بھی بچا سکتا ہے، اگر خدا میری زندگی کو بچا سکتا ہے، تو خدا آج آپ کو بھی بچا سکتا ہے۔ صرف جو مسئلہ ہے، صرف جو جوڑ ہے، جو پوزیشن لینے کی ضرورت ہے، آپ اپنے مسئلے کی طرف چھوڑ کے آپ خدا کے ساتھ انکاؤنٹر کو دیکھیں، آپ اس کا انتظار کرنا شروع کریں، اس کو ڈھونڈنا شروع کریں، اور یقین کریں جیسے خدا نے میری زندگی میں ایک ایسی تبدیلی لایا ہے جو میں اب بولڈلی بتا سکتا ہوں، خدا آپ کی زندگی میں بھی ایسی تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے، اور آپ خداوند کی صورت پر بنائے گئے ہیں عزیزو۔ آپ جتنے بھی، چاہے آپ بچے ہیں، چاہے آپ نوجوان ہیں، جوان ہیں، یا آپ بالغ ہیں، آپ میچور لوگ ہیں، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ خداوند کے نزدیک پریشیس ہیں، قیمتی ہیں۔ اس انکاؤنٹر میں، اس ملاقات میں داخل ہوں جو آپ کو خداوند کے ساتھ اور زیادہ وابستہ کر سکتی ہے، اور جب آپ اس کے ساتھ اس تجربے میں داخل ہوں گے تو آپ کی زندگی میں گواہی پیدا ہوگی۔ وہ بہت سی زندگیوں کو، جس طرح سے آج خداوند کے بندہ بھائی ڈیوڈ کی گواہی آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہماری زندگی میں ایک تاثیر چھوڑ رہی ہے، ہمیں ایک امید کا پیغام دے رہی ہے کہ جو خداوند کی تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، خداوند اس کی زندگی میں رہائی کا، اطمینان کا اور سلامتی کا کام کرتا ہے، نجات کا کام کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح کی بہت سی گواہیوں کو لیے ہوئے ہم اس پروگرام میں آپ کے پاس آتے ہیں۔ سو آپ دیکھ رہے ہیں یسوع کے گواہ سیزن 2۔ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، اور اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئی گواہی کے ساتھ، ایک نئے مسیح تجربے کے ساتھ ملیں گے۔ انٹل دین، گاڈ بلیس یو۔